नाज़रीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी सलाम पर आप सबका खैर मक़दम है। हाज़िर खिदमत है आपके महबूब प्रोग्राम राह नजात के साथ। मैं आपकी मेज़बान शगुफ्ता यास्मीन इस स्टूडियो प्रोग्राम के रौनक को दुबाला कर रहे हैं मारूफ मुफ़क्किर और दानिश्वर, फाउंडर एंड डायरेक्टर रूहानी मरकज़ सहारनपुर जनाब मजाज़ुल हक़ साहब। मिलकर इस्तक़बाल करते हैं आपके और अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमान का। पुरतपा खैर मक़दम, खुशामदीद मजाज साहब। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो नाज़रीन, आप सबका भी वालेहाना इस्तक़बाल पूरी टीम की जानिब से आपके अपने प्रोग्राम में। और अपने मौजू की जानिब आते हैं। ऐसा मौजू जिसका सरोकार हम सब की ज़िंदगियों से है, उसके तार कहीं न कहीं हम सब की ज़िंदगियों से किसी न किसी रूप में जुड़े रहे हैं। तवहुम परस्ती और उसके नुक़सानात। नाज़रीन, तवहुम परस्ती या बदशुगूनी हमारे समाज में हम देखते हैं कि किसी न किसी रूप में राइज है। और बदशुगूनी से मुराद ये है कि किसी दिन को, किसी घड़ी को, किसी जगह को या किसी शख्स को मनहूस करार देना या उससे फाले बद लेना। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे समाज में, हद तो ये है कि तालीम याफ्ता तबके में भी उसके असरात पाए जाते हैं। बिल्ली, काली बिल्ली रास्ता काट जाए तो हम रास्ता बदल लेते हैं। इसी तरह हम ये देखते हैं कि दोनों वक्त मिलते हैं, अगर कुत्ता रोता है तो इसे भी फाले बद करार देते हैं। शाम ढले घर में की सफाई या झाड़ू देना इसे मना किया जाता है। इसी तरह हम ये देखते हैं तरक्की याफ्ता ममालिक में 13 नंबर मनहूस करार दिया जाता है। आप देखेंगे कि एयर फ्लाइट्स में जो है वो 13 नंबर की सीट नहीं होती, या अपार्टमेंट में किसी बिल्डिंग में 13 नंबर मनहूस नहीं है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन चीज़ों का तज़किरा किया है उनमें यही है कि ना उल्लू की आवाज़ से कुछ होता है और ना कोई जो है वो दिन मनहूस होता है। इसी तरह सफ़र का महीना जिसको लोग अच्छा नहीं समझते हैं, समझते हैं कि 13 सफ़र तक उसको उसमें बलाएँ आसमान से नाजिल होती हैं, लेकिन ये महीना भी इसके ताल्लुक़ से भी समाज में जो गलत बातें राइज हैं, इंशाल्लाह आज मौलाना साहब से, मजाज साहब से हम ज़रूर जानेंगे। आगाज़ यही है मजाज साहब, सवाल जो हमारा पहला है कि बदशुगूनी हम देखते हैं कि लोग फाल निकलवाते हैं या सितारों की चाल, जैसे कि भी रसूल पाक की हदीस में भी है कि सितारों की चाल से भी कुछ नहीं होता। सितारे हमारी तकदीर का फैसला क्या करेंगे? जो अपनी गर्दिश के लिए अल्लाह ताला के हुक्म से या फिर कशिश सकल जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है उसके मोहताज हैं। तो इस्लाम में या हमारे समाज में जो तवहुम परस्ती राइज है और उसकी तरदीद इस्लामी नज़रियात से किस तरह होती है? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद। फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तवहुम परस्ती और उसके नुक़सानात। असल में ये हकीकत बात है कि हमारे माशरे में बहुत ज़्यादा राइज है चीज़ें। इसकी शुरुआत करते हैं सूरह ज़ुमर की आयत नंबर 38 से, कि उसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान में ये बात फरमाई है अपने नबी से, क्या नबी इन लोगों से मालूम करो कि अगर अल्लाह तुम्हें कोई नुकसान पहुँचाना चाहे तो क्या ये उस नुकसान को हटा सकते हैं, या अल्लाह मुझ पर कोई मेहरबानी करना चाहे तो क्या तुम्हारे माबूद उस नुकसान से या उस फ़ायदे से मुझे अल्लाह को रोक सकते हैं कि मुझे अल्लाह फ़ायदा ना पहुँचाए। तो ये जो अल्लाह ने कुरान में कही है। अब आप देखिए एक हदीस पाक में इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये फरमाते हैं कि एक बार मैं हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ऊँट पे या घोड़े पे पीछे बैठा था, तो हुज़ूर ने कुछ चीज़ें मुझे बताई दीन के बारे में। बहुत तवील हदीस है, उसमें जो एक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जुमले फरमाए हैं कि ए लड़के, ये बात समझ ले कि पूरी मखलूक मिलके भी तुझे इतना ही नुकसान पहुँचा सकती है जितना अल्लाह ने लिख दिया, और पूरी मखलूक मिलके भी तुझे इतना ही फ़ायदा पहुँचा सकती है जितना अल्लाह ने लिख दिया। मतलब नफ़ा और नुकसान जो है वो अल्लाह के हाथ है। अब उसके बावजूद जो आप बात कह रही हैं कि ये जो लोगों में बदफाल लेना है क्या है, असल में जिन चीज़ों का हकीकत से कोई ताल्लुक़ ही नहीं है उन चीज़ों को अपने जहनों में बिठा लेना, ये वहम है। अब आप ये देखिए कि इस वहम के चक्कर में लोगों के काम रुक जाते हैं। जो आपने शुरू में जिक्र किया है कि बिल्ली रास्ता काट जाए, जाते जाते लोग रुक जाते हैं कि अब तो हमारा काम ही नहीं हो, वापस आ जाएंगे, लेट हो जाएंगे तो काम उनका ख़राब होता है। ये बहुत बड़ा नुकसान है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस्लाम में इन चीज़ों की कोई हकीकत नहीं है। जितना रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीन दे के गए हैं उतना उससे आगे बढ़ के अगर हम कोई भी चीज़ अपनाते हैं तो वो हमारे लिए गुनाह होगा, शिर्क होगा। सूरह यूनुस में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने नबी को ये बात कही कि ए नबी, कि से दुआ भी ना करना, अगर तुम ऐसा करोगे तुम जालिमों में शुमार होगे। अपने नबी को मतलब इतनी सख्ती से ये बात कही है। तो हमें ये बात समझनी चाहिए कि हमारे तमाम नफ़े नुकसान का, ज़िंदगी मौत का, औलाद देने ना देने का, रिज़्क़ का,
صحت شفا کا مالک صرف اور صرف اللہ ہے، جو وہ خود کلیم کرتا ہے قرآن میں۔ اب جو رائج ہیں چیزیں، اس میں ہمارے ہاں کم سے کم 40-50 قسم کی چیزیں ہیں جو معاشرے میں رائج ہیں۔ اس میں کچھ کے ذکر میں کر دیتا ہوں۔ کسی بلی راستہ کاٹ گئی تو آپ نے بتایا کہ نقصان ہے، واپس آ جاتے ہیں لوگ۔ اور بھی اس طرح کی کہ دیوار پہ کوا بیٹھا تو مہمان آئیں گے، یا الو بول رہا تو کوئی مر جائے گا، فلاں جگہ منحوس ہے، فلاں مکان منحوس ہے، تو وہاں جو ہے وہ اس طرح کی عمل کرائیں گے کہ وہاں سے وہ چیز ہٹ جائے۔ بڑی بوڑھیوں سے یہ بھی سنا مجاز صاحب کہ مغرب کے وقت جو ہے وہ پیسے خرچ نہیں کرنے چاہیے، گھر میں جھاڑو نہیں دینا چاہیے۔ بتائیے آپ، اس ٹائم تو اندھیرا تھا، اصل میں بڑے بزرگ اس لیے منع کرتے تھے کوئی چیز سونے کی، کسی کا بندہ گر جائے کچھ ہو تو وہ جھاڑو کے ساتھ نہ نکل جائے۔ اب تو روشنی ہے۔ ایک اور معاشرے میں حکمت بھی ساتھ ساتھ واضح کر دیجئے مجاز صاحب کہ کس وجہ سے یہ کہا گیا تھا اور آج یہ سماج میں توہم پرستی کے روپ میں رائج ہو گیا ہے۔ ہاں، تو وہ میں بتا تو رہا ہوں کہ اس ٹائم لائٹ نہیں تھی نا، اصل میں بہت چھوٹے چھوٹے دیے ہوتے تھے، اندھیرا ہوتا تھا گھروں میں۔ مان لو کسی کا بوندا گر گیا، سونے کی کوئی چیز گر گئی، کوئی پیسہ گر گیا، تو وہ جھاڑو کے ساتھ کوڑے کے ساتھ چلا نہ جائے باہر۔ اس وجہ سے منع کرتے تھے کہ بھائی اندھیرا ہونے کے بعد جھاڑو نہ دو۔ آج لوگوں نے اسی کو پکڑ کے بیٹھ گئے، جبکہ اس طرح چمچماتے ہیں اگر جیسے دن میں چمچماتے ہیں رات میں بھی، تو وہاں تو کوئی حرج نہیں ہے جھاڑو دینا۔ اسی طرح سے ناخون کاٹنے کے بارے میں ایک اور بہت، میں جس طرح اشارہ کر رہا ہوں، کوئی بچی شادی کر کے آئے اور کچھ دنوں کے بعد اس کا شوہر فوت ہو جائے تو اسے منحوس قرار دے دیا جاتا ہے کہ آتے ہی شوہر کو کھا گئی، یا اس طرح مطلب گھر میں آتے کاروبار اسی وجہ سے ختم ہو گیا۔ اور اس بچی پہ کیا بیتتی ہوگی، جبکہ اگر کسی شوہر کی بیوی آتے ہی فوت ہو جائے تو شوہر کو الزام نہیں دیا جاتا۔ یہ ہمارے معاشرے میں مردانہ اس طرح کا اپنا وجود ظاہر کرنا ہے کہ جیسے مردوں کا معاشرہ ہو۔ اب اس بچی کیا اس میں، جب قرآن میں اللہ کہتا ہے کہ زندگی اور موت میرے ہاتھ میں ہے، اب اسے منحوس قرار دینے کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیے اصل میں ایک یہ حدیث پاک ملتی ہے کہ ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بات فرمائی کہ اگر منحوسیت ہوتی تو گھوڑے میں، گھر میں یا عورت میں ہوتی، جبکہ نہیں ہے۔ اب ان چیزوں کو ایک روایت میں کہا کہ یہود یہ بات کہتے ہیں، جبکہ اسلام میں یہ بات نہیں ہے۔ ہمارے ہاں تو سب بالکل ہر چیز پاک صاف اور ہمارے لیے فائدہ مند ہے جو اللہ نے ہمارے لیے بنائی۔ اس سے آزمائش کا حصہ تو ہو سکتا ہے کہ اللہ کسی چیز سے ہمیں آزمائے، لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ اس میں کوئی منحوست ہو۔ یہاں ایک سوال ہے مجاز صاحب، شادی کر کے دلہن آتی ہے گھر میں تو بھی یہ کہا جاتا ہے اس کے سبز پیر ہیں، یہ فلاں کو کھا گئی یا یہ اس کی وجہ سے روزی کم ہو گئی۔ اگر کوئی بچی پیدا ہوتی ہے تو بھی یہ کہا جاتا ہے، اگر بچی پیدا ہوئی اور اتفاق سے کسی بھی پیچیدگی کی وجہ سے ماں مر جاتی ہے ڈیلیوری میں، تو اس بچی پہ الزام ہوتا ہے کہ یہ تو پیدا ہوتے ہی ماں کو کھا گئی۔ اب یہ بتائیں کہ اس بچی کے لیے تمام عمر منحوسہ کا ٹائٹل لگ جاتا ہے کہ یہ تو منحوس ہے، پیدا ہوتے ہی ماں کو کھا گئی، یا خدا نخواستہ گھر میں اگر کسی کی یہ فوتگی ہو جاتی ہے، کسی کی وفات ہو جاتی ہے تو کہیں گے یہ پیدا ہوئی اور وہ اسے کھا گئی۔ آپ یہ دیکھیے نا کہ اس میں ایمان کہاں رہ گیا؟ اصل میں ایمان تو توکل کا، بھروسے کا نام ہے کہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چیزیں دے کے گئے ہیں وہ ہمیں ان پہ یقین رکھنا ہے۔ اب ہمیں یہ یقین کہ موت اور زندگی دینے والا اللہ ہے، اور ہم اس معصوم بچی پہ الزام لگائیں تو ہم یہ اللہ پہ الزام لگا رہے ہیں معاذ اللہ۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ ایمان بچا کہاں ہے ایسے لوگوں کا جو اس بچی کو الزام دے رہے ہیں۔ اس لیے بہت محتاط ہو کے اپنی زندگی گزارنی چاہیے۔ جتنے احکامات حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہم بتا کے گئے ہیں ان میں جو جو چیزیں راستے میں ہمارے پاس آتی ہیں، کیونکہ وجہ یہ ہے کہ سب کچھ لکھا ہوا ہے، اللہ کی طرف سے طے ہے۔ اللہ نے قانون بنا دیا قرآن میں کہ یہ کرو گے تو یہ ہوگا، یہ کرو گے تو یہ ہوگا۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ آگ میں ہاتھ ڈالو اور آپ کا ہاتھ نہ جلے۔ تو یہ جو اللہ رب العزت کا قانون ہے یہ سب کے لیے برابر ہے۔ تو اس کے باوجود جو ہمیں نقصانات آتے ہیں، قرآن یہ کہتا ہے کہ تمہارے اوپر جو مصیبتیں آتی ہیں وہ تمہاری اپنی کرتوتوں کی وجہ سے۔ حالانکہ قرآن میں اللہ رب العزت نے یہ بات کہی ہے کہ ایسی کوئی شر نہیں ہے جو اللہ کی طرف سے نہ ہو، اور ایسا کوئی فائدہ نہیں ہے جو اللہ کی طرف سے نہ ہو۔ مطلب خوشی ہو، آپ کو تندرستی ہو، اچھا گھر، اچھی بیوی، اچھے بچے، جو بھی کچھ اللہ سے ملتا ہے آپ کو وہ بھی آپ کی آزمائش کرتا ہے کہ آپ کتنا شکر ادا کرتے ہو۔ یہ جو ہمارے معاشرے میں رائج ہیں چیزیں کہ فلاں چیز سے کوئی بد شگنی لے لی، فلاں چیز۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ جنگ حنین کا مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ نکلے ہیں تو ایک پیڑ پہ انہوں نے تلواریں اور یہ کچھ اور ہتھیار وغیرہ لٹکے ہوئے دیکھے۔ یہ مشرکوں کو اس ٹائم یہ تھا کہ وہ پیڑ پہ لٹکا دیتے تھے، یہ سوچتے تھے کہ اب ہمیں ان ہتھیاروں سے فتح مل جائے گی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کیا اس ٹائم صحابہ کرام نے بڑے ادب و احترام کے ساتھ کہ حضور کوئی ایسا شجر ہمیں مل جائے، کوئی مطلب مبارک شجر۔
تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب سنیے آپ. حضور نے یہ بات فرمائی کہ تمہارا مطالبہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے موسیٰ کی قوم نے اس ٹائم مطالبہ کیا تھا جب اللہ نے انہیں پار کر دیا تھا سمندر سے، اور انہوں نے پرستش ہوتی ہوئی دیکھی ایک بت کی، اور انہوں نے بت کی پرستش کی، ایک تمنا کی کہ ہمیں بھی ایسا بت بنا دیا جائے اور ہم بھی یہ مطالبہ. آپ یہ دیکھیے اس وہم پرستی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک سے جوڑ دیا. بالکل یہ عقائد کے ساتھ ہے. بالکل. مجاز صاحب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم تمام عمر فکر میں غلطاں پیچا رہتے ہیں، یا آپ یہ دیکھتے ہیں کہ لوگ ذائچے بنوانے کے لیے، ہاروسکوپ وغیرہ بنانے کے لیے جاتے ہیں. ہم ایک شخص نے کہا کہ ہاتھ کی لکیروں میں تقدیر نہیں ہوتی، تقدیر تو اس کی بھی ہوتی ہے جس کے ہاتھ نہیں ہوتے. بے شک جس کے ہاتھ نہیں ہے اس کی بھی تو تقدیر ہے. تو ہاتھ کی لکیروں میں اپنے نصیب کو تلاش کرنا یہ بے وقوفی ہے. اپنی ہمت، اپنی کوشش، محنت، جستجو اور پھر اللہ پہ توکل. 40 دن کا بچہ جب ہوتا ہے ماں کے پیٹ میں تو کہتے ہیں کہ اس کی عمر، اس کا رزق 4 مہینے کا جب ہوتا ہے، 4 مہینے کا جی، تو اس کی عمر، اس کا رزق، اس کا عمل اور اس کی یعنی تمام جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقررہ چیزیں ہیں، نیک ہوگا، بد ہوگا، شقی اور آگے سعید کتنی ہونا، عمر ہوگی، کیسی شکل ہوگی، کیسے اعمال ہوں گے، سب وہ ایک فرشتے کے ذریعے اللہ رب العزت لکھوا دیتے ہیں. تو جو بات آپ کہہ رہی ہیں کہ ہاتھوں کی لکیریں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے بخاری شریف میں کہ جو کوئی کاہن کے پاس گیا اور اس کا یقین کیا، کاہن مطلب عامل حضرات ہیں یہ جس طرح کے بیٹھے ہیں، یا جوتیشی ہوں، یا اس طرح کے جو لکیریں دیکھنے والے لوگ ہوتے ہیں، یا فال نکالنے والے لوگ ہوتے ہیں. حضور نے بات فرمائی کہ ایک بار تو یہ فرمایا کہ اس کی 40 دن کی عبادات جو ہے وہ ختم، اللہ قبول ہی نہیں کرے گا، اس کا اثر 40 دن تک رہتا ہے اس کے پاس جانے کا اس کے اوپر. ایک بار یہ بات فرمائی کہ جس نے کاہن کے پاس گیا اور اس کی بات کا یقین کیا، اس نے میری جو چیز میں لے کے آیا ہوں اس کا انکار کیا، یعنی کہ قرآن کا. اب آپ یہ دیکھیے جب قرآن کا انکار کر دے گا تو ایمان کہاں رہا. تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم دے کے گئے ہیں. اور جو آپ نے سفر کے مہینے کی بات کی ہے نا، اسے اسلام نے آگے اصل میں سفر کے مہینوں کو پہلے سے منحوس سمجھا جاتا تھا معاذ اللہ. یہ سفر مظفر کہا، کامیابی کا مہینہ اسلام میں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی تردید کیا آگے کہ جو لوگوں میں رائج تھی پچھلی باتیں. آج تو میں دیکھتا ہوں کہ لوگ جو ہیں وہ سفر کے مہینے ہو، محرم کا مہینہ ہو، شادی کرنے کو تیار نہیں ہوتے. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ 2 عیدوں کے بیچ میں شادی نہیں کرنی چاہیے. سفر میں جائیں گے تو کوئی مزار نظر آ گیا تو وہاں پیسے دیے بنا آگے نہیں بڑھیں گے. مطلب یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری حفاظت کریں گے مزار والے. آپ یہ دیکھیں کہ اس طرح کی چیزوں سے آپ کا توکل اور آپ کا بھروسہ اللہ سے ہٹ جاتا ہے. گلے میں کوئی مان لو کسی کو پی لیا ہو گیا، گلے میں کوئی چیز لٹکا لی، یہ جو تعویذ ہوں یا گنڈے ہوں یا جس طرح کی چیزیں ہیں، یہ ان چیزوں سے اللہ پہ توکل کم ہوتا ہے. جبکہ بھروسہ ہمارا سارا شفا ہو، زندگی موت ہو، سب اللہ پہ ہوئی. سفر کے مہینے پہ تھوڑی سی بات ہو جائے، کیونکہ ہمارے سماج میں ہم دیکھتے ہیں، مسلم سماج میں خاص طور پر سفر کے مہینے سے بہت ساری باتیں وابستہ ہیں. ابھی آپ نے شادی کا ذکر کیا، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس مہینے میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ اور حضرت فاطمہ کی شادی ہوئی. کیا اس سے پیارا مقدس رشتہ، مقدس نکاح ہو سکتا تھا؟ اسی میں جو ہے وہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا. تو کسی مہینے کو منحوس قرار دینا، کسی دن کو بدشگونی کے ساتھ تو اللہ نے آسمانوں میں پڑھوایا. ہاں تو پھر یہ تو ایک اللہ کا کارنامہ ہوا اور ایک رسول اللہ کا کہ انہوں نے حضرت فاطمہ کی شادی کی ہے. وہ تمام عمر کہتی تھی کہ میرا نکاح تو آسمانوں پہ، اللہ فخر کیا کرتی تھی. تو مجاز صاحب اسی طرح جو ہے وہ کہتے ہیں کہ آخری بدھ جو ہے اس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل صحت کیا تھا، جبکہ نئی تحقیق یہ ثابت کرتی ہے کہ آخری بدھ میں ہی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مرض الموت میں مبتلا ہوئے تھے. تو بہت سی چیزیں ایسی ہیں جن کو کہ جوڑ دیا گیا ہے، اس دن سے جوڑ دیا گیا ہے، اس تاریخ سے جوڑ دیا گیا ہے، اس مہینے سے جوڑ دیا گیا ہے. دن سب اچھے ہیں، اللہ کی طرف سے ہیں، کوئی دن برا نہیں ہے. اسے برا ہم بنا دیتے ہیں، اپنی منفی سوچ سے بنا دیتے ہیں، غلط ایٹیٹیوڈ سے بنا دیتے ہیں، بدگمانی سے. اللہ نے کہا ہے کہ ایاکم والظن، بدگمانی سے بچو، کیونکہ بدگمانی میں بہت سارے ایسے ہوتے ہیں جو کہ گناہ ہیں. ان بعض الظن اسم، بہت سے بدگمانی گناہ ہے. تو بدگمانی سے بچنے سے ہم ان توہمات سے بھی بچ سکتے ہیں. بالکل، اصل میں تو آپ اپنا ایمان بچا رہے ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ جب آپ ان چیزوں پہ بھروسہ کریں گے تو آپ کا بھروسہ لازمی اللہ پہ کم ہوگا. طاؤس جو ہے، طاؤس، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم آپ پڑھتے ہیں، میں پناہ میں آتا ہوں اللہ کی. اب اگر کوئی چیز آپ گلے میں لٹکاتے ہیں، اس پہ بھروسہ کرتے ہیں، تو یہ جو ہے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں اس چیز کی پناہ میں آتا ہوں. اس کا مطلب آپ سے اللہ کی پناہ ہٹ جائے گی. اگر آپ اللہ کی پناہ میں ہیں تو آپ کو کسی چیز پہ کوئی بھروسہ نہیں ہوگا. آپ یہ دیکھیے صحابہ اکرام کا معمول کیا تھا،
وہ کبھی بھی کسی چیز پہ بھروسہ نہیں کرتے تھے، صرف اور صرف اللہ پہ بھروسہ۔ جب اللہ کے رسول کو ہی منع کر دیا گیا کہ آپ کسی سے دعا نہیں کریں گے، دعا کے بارے میں ایک حدیث یہ آتی ہے کہ دعا عین عبادت ہے۔ اب قرآن یہ کہتا ہے کہ کسی کو اگر میں بچے دے دوں ان کی تمناؤں پہ، اس کے بعد بچہ ہونے کے بعد وہ شرک کرنے لگتے ہیں۔ اس کی وجہ جب دیکھی جاتی ہے تو واقعی بچہ ہونے کے بعد یہ فلاں آستانے سے ہوا ہے، یہ فلاں پیر صاحب سے ہوا ہے، یا فلاں شخص سے ہوا ہے، مطلب یہ اس طرف جوڑ دینا، بلکہ وہ اللہ کے حکم سے ہوا ہے۔ جب قرآن میں اللہ کہتا ہے کسی کو لڑکے دوں، کسی کو لڑکی دوں، کسی کو دونوں دوں، کسی کو بانجھ رکھوں، تو پھر اب کوئی بچے نہیں دے سکتا۔ دعا تو کر سکتے ہیں لوگ، لیکن کوئی کسی کو نہیں دے سکتا۔ جن چیزوں کا کلیم اللہ نے قرآن میں کیا ہے کہ میں دینے والا ہوں، اب اس کا بھروسہ کسی بھی عامل پہ، کسی جوتشی پہ، کسی پیر پہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ شرک کر رہے ہیں۔ دو کالرز ہیں مجاز صاحب، اور آپ کا بہت بے صبری سے انتظار ہو رہا ہے۔ کچھ سوالات کل ہم نے محفوظ کیے تھے آپ کی آمد کے تعلق سے کہ آج انشاءاللہ آپ رہیں گے تو آپ سے سوالات کے جب رہنمائی لیں گے۔ دو کالرز ہیں، پہلے شاہانہ ہیں بارہ بنکی سے۔ شاہانہ صاحب سوال بتائیے۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ باجی آپ لوگوں کو اللہ پاک جزائے خیر دے۔ آپ لوگ اتنی اچھی باتیں بتاتے کہ ہم لوگ سب کچھ سیکھ گئے ہیں اچھی۔ اللہ کا شکر ہے، اللہ کا فضل ہے بہن، اور اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ جی باجی میرا ایک سوال ہے میری امی کے تعلق سے، پلیز سن لیجیے گا، میری کال بہت اس سے لگتی ہے، بہت پریشانی سے۔ جی بتائیے۔ جی میری امی کا سوال یہ ہے کہ میری امی کے فالج 3 بار گر چکی ہے اور جو ہے اچھی ہو جاتی ہے، سورہ فاتحہ کا پانی بھی پھونک کے دیتے۔ میری امی کے دماغ میں بھی گاٹھ ہے اور پتھری بھی ہے۔ علم نشرہ کا پانی مولانا صاحب نے پھونکنے کو کہا تھا، تو 21 دن کا عمل تھا تو پانی پھونک کے دیتے، تب سے اللہ پاک کا شکر ہے پتھری کی ضرورت بھی نہیں اٹھی۔ اور میری امی کے جو پیشاب بہت ہوتا ہے رات میں، اور پیشاب بہت ہوتا ہے، پیروں میں درد بہت رہتی ہے، اور آپ لوگ دعا کریے میری امی کے لیے۔ شوگر تو نہیں ہے؟ آپ کی والدہ کو شوگر تو نہیں ہے؟ جی نہیں، ہماری امی کو شوگر نہیں ہے، مگر 3 سال پہلے جانچ کرائی تھی باجی تو کچھ نہیں تھا۔ اب اللہ پاک آپ دعا کریے کہ کچھ نکلے نہ، بس ہم لوگ جانچ اگر کرانا کرائے تو بتائیے۔ ٹھیک ہے، تمام کالر سے ایک جی 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 میرا ایک خواب ہے میری امی کا۔ خوابوں کے لیے معذرت ہے بہن، خوابوں کے لیے معذرت ہے۔ آپ کے سوالات ہم نے جتنے بھی تھے وہ سب کے سب لے لیے۔ کالر سے گزارش ہے کہ جب وہ بیماری کے تعلق سے کوئی سوال کریں تو یہ ضرور بتا دیا کریں کہ مریض یا مریضہ کو جس کے بارے میں بھی سوال ہے اسے شوگر ہے یا نہیں ہے، اس سے ہمارا تھوڑا وقت بچ جائے گا۔ بی پی بھی، اور شوگر اور بی پی دونوں کا ذکر کر دیا کریں۔ فہمیدہ صاحبہ اجین سے، جی بتائیے بہن۔ السلام علیکم باجی۔ وعلیکم السلام۔ آپ سے بہت خوشی ہوئی بات کر کے ہمارے کو۔ اللہ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے۔ میرا جی لڑکا ہے نا 22 سال کا، ہاں، اس کو نہیں دراز ہے 15 سال سے، اسے کیا کان کے پاس کیا ہے؟ اسے کان کے پاس دراز ہے باجی، دراز ہوتا ہے، اس کو کھجلی بہت چلتی ہے۔ اچھا داد ہاں داد، ٹھیک ہے۔ میرے سے بات نہیں کری جا رہی، آپ سے اتنی خوشی ہو رہی ہے میرے سے۔ اللہ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے۔ جی، اور السلام علیکم، اور آپ کو بھی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مل جاتے ہیں جواب آپ سے، بس خوشی اتنی ہو رہی ہے میرے سے کہ میرے سے بات نہیں ہو رہی آپ سے۔ اللہ آپ لوگوں کو ہمیشہ خوش و خرم رکھے۔ اور کوئی سوال؟ بس دعا میں آپ یاد رکھنا ہمارا۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ آپ سب کو جو ہے وہ اپنی عافیت میں رکھے، صحت و تندرستی دے۔ جی مجاز صاحب، 22 سال کا لڑکا ہے، کان کے پیچھے داد۔ ہاں، اس کو یہ چاہیے کہ ایک تو بورو پلس بورولین وغیرہ جو اس طرح کی کریمز آتی ہیں وہ لگایا کرے، ایک تو اس میں دن میں 2 یا 3 بار، اور کستے شیری جو کوٹ مٹی کہلاتی ہے وہ آدھا چمچ کھانے کے بعد دونوں ٹائم لیں۔ 5 اناب کے دانے رات کو بھگو دیں اور صبح کو انہیں کھا لیا کریں۔ یا سلام یا اللہ کم سے کم 300 بار روز پڑھ لیں، انشاءاللہ تعالیٰ داد ہمیشہ کے لیے ختم 15 دن میں۔ جی جمشید پور چل رہے ہیں مشتاق بھائی کے پاس، فرمائیے مشتاق بھائی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی میرا یہ سوال تھا، رسالت میں تصوف کا گنجائش ہے؟ جی جی ٹھیک ہے۔ جی مجاز صاحب، تصوف کی گنجائش ہے؟ رسالت میں تصوف کی گنجائش؟ ہاں، اسی کو معلوم کرنا۔ رسالت، نبوت اور رسالت ایک الگ چیز ہے، اور یہ کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ نبوت رسالت میں تصوف کا کیا مقام ہے؟ نبوت اور رسالت میں تصوف کا کیا مقام ہے؟ جی اصل میں تو سب سے بڑے صوفی ہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ اصل میں صوفیزم جو ہے وہ سادگی اپنانے کا نام ہے میرے بھائی۔ آپ جتنا دنیا سے کٹتے چلے جائیں گے اور جتنا اللہ سے جڑتے چلے جائیں گے آپ صوفی بنتے جائیں گے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود دنیا میں رہتا تھا، لیکن ان کی سوچ اور ان کا جو معاملہ تھا وہ اللہ سے جڑا رہتا تھا ہر وقت۔ خود حضور نے یہ بات فرمائی ہے کہ مجھے اللہ کھلاتا پلاتا اور سلاتا ہے۔ تو
تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تصوف کا بالکل اسلام میں وجود بھی ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ باتیں ثابت بھی ہیں. خود جو اصحاب صفہ کہلاتے ہیں یہ تصوف کے ہی لوگ تھے، اور یہ بہت زیادہ دنیا میں جڑے ہوئے نہیں تھے. تو جو لوگ بھی دنیا میں رہیں اور ان کا قلب عرش پہ رہے ہر وقت، وہ صوفی ہیں اور تصوف سے جڑے ہوئے ہیں. اپنی ضرورتیں کم کر کے، اپنی تمنائیں کم کر کے، اور اللہ کی تمناؤں پہ اپنی زندگی گزارنا، اس کی خواہشوں پہ، اس کے احکامات پہ، یہ صوفیزم ہے. بالکل اسلام میں اس کی اجازت ہے. جی، اسلام میں اس کی اجازت ہے. اب یہ بات آپ نے اور زیادہ واضح کر دی. جی بالکل. عشرت ہیں پٹنہ سے. جی بتائیے عشرت، سوال کیا ہے؟ عشرت ہماری آواز پہنچ رہی ہے؟ جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی پٹنہ سے عشرت خارا بول رہے ہیں. جی استقبال ہے بہن، سوال بتائیے. سوال ہے، میرے 12 سال کے ایک بیٹے ہیں، ان کو مطلب پیدائشی وہ نہیں ہے، وہ 2-4 سال کے بعد سے تھوڑا 2 بار بولتے ہیں، کوئی بھی بات بولتے ہیں تو، اور پڑھنے میں ٹھیک پڑھتے ہیں. ٹھیک، تھوڑا سا انتظار. پڑھنا ہوتا ہے تو پڑھ لیتے ہیں، جب کسی سے بات کرتے ہیں نا تو وہ ایک ہی بات کو 2 بار 3 بار ریپیٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. ہما خان جی بتائیے، ہما آپ کا سوال کیا ہے؟ ہاں میرا السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہاں جی، میں ہما خان بول رہی ہوں ممبئی سے. جی آپ کا استقبال ہے. میرے بیٹے کو لیور سوریسس ہے. اچھا. تو مولانا صاحب سے یہ پوچھنا تھا کہ اس کے کھانے پینے میں یا کس طرح کا اور کیا کریں گے، جو مطلب ویسے ڈاکٹر کا علاج چل رہا ہے. عمر کی ان کی عمر کیا ہے؟ عمر میرے بیٹے کی 40 سال ہے. جی جی ٹھیک ہے. عمر صاحب تھوڑا سا انتظار. کیا کریں مجاز صاحب؟ انہیں لسوڑے پسوا کے رکھنے چاہیے. ایک سوکھے بیج ٹائپ آتے ہیں، وہ 20-30 روپے کے لے کے، اور 1 چمچ کھانے کے بعد دونوں ٹائم انہیں دیں. اناردانہ، پودینہ اور ادرک، یہ تینوں چیزیں پسوا کے رکھ لیں. چٹنی بنا کے مطلب انہیں روز تازی چٹنی دیں، مطلب اس میں اناردانہ تھوڑا کم ہو، پودینہ اور ادرک تھوڑا زیادہ ہو، تو انشاءاللہ تعالیٰ ان کا لیور کا پرابلم ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا. منقع انہیں دیتی رہے 3 دانے صبح دوپہر شام، اور 1 کپ لوکی کا رس صبح کو نہار منہ دے دیں. یا رحمان یا رحیم یا اللہ کم سے کم 300 بار وہ روز پڑھیں. 40 دن میں اللہ کی رحمت ہو جائے گی انشاءاللہ. ڈاکٹروں پہ جانا نہیں پڑے گا. شاہانہ کے کئی سوالات ہیں. ہم رضوان خان صاحب کے سوال لے رہے ہیں، لیکن انشاءاللہ رہنمائی شاہانہ صاحبہ کے کئی سوالات جو پہلی کالر ہیں ان کے رہیں گی. رضوان بھائی سوال بتائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میرے ضرور 2 سوال ہیں اور خدمت کریے گا. میرا دوسری بار نمبر لگا ہے، ایک پہلی بار اور لگا تھا. جی جی سوال بتائیے رضوان بھائی، ذرا بلند آواز سے. ہاں پہلے تو یہ ہے کہ میں کچھ دعا چاہتا ہوں. میں کینسر کا مریض ہوں، 3 سال میرے. بھائی آپ کی آواز ہم تک بہت آہستہ پہنچ رہی ہے، ذرا بلند آواز سے تھوڑا سی آواز بڑھا دیجئے. اچھا میں یہ کہہ رہا تھا کہ میں پہلے تو دعا کے لیے دعا کروانا چاہتا ہوں. کس سلسلے میں دعا کروانا؟ ہاں دعا کیوں کروانا؟ کس سلسلے میں دعا کروانا چاہ رہے ہیں؟ کس بارے میں دعا؟ میں کینسر کا مریض ہوں، 3 سال میرے. جی 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 ٹھیک ہے. اللہ آپ کو شفا دے، اللہ آپ کو صحت دے. جی پتری ہے تو دوائی چل رہی ہے، کچھ کم بھی ہو گئی ہے، وہ دعا چاہتا ہوں. شوگر تو نہیں ہے؟ شوگر یا بی پی تو نہیں ہے؟ شوگر ہے. شوگر ہے. پتری آپ نے گردے میں بتائی رضوان بھائی؟ نہیں پتے میں. پتے میں. سنیے وہ دوائی چل رہی ہے. میں نے پہلی بار الٹراساؤنڈ کروایا تھا تو 14 میں ان کی تھی، اور پھر دوبارہ کروایا تو 11 میں ان کی رہ گئی. چلیے اللہ تعالیٰ آپ کو پوری طرح شفا دے دے. پہلا سوال کینسر سے متعلق ہے. جی کینسر اس کے لیے تو دعا کے لیے کہہ رہے ہیں. اس کے لیے ایک لفظ یاد کر لیں، بچے کو یاد کرا دیں اپنے گھر میں، المحیی. انشاءاللہ تعالیٰ اللہ نے چاہا تو بہت جلدی واپسی شروع ہو جائے گی. اور جو یہ پتے میں پتھری بتا رہے ہیں، جو دوائیاں کر رہے ہیں وہ لیتے رہیں. ساتھ میں گلہڑ کے پھول آتے ہیں، وہ پسوا کے رکھ لیں، اور 1 چمچ رات کو دودھ سے لے لیا کریں. انشاءاللہ تعالیٰ پتھری بالکل جتنی جلدی ختم ہوگی اندازہ بھی نہیں کر سکتے. لا حول ولا قوت الا باللہ 300 بار، اور لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین 40 بار، اور چلتے پھرتے المحیی دعا انشاءاللہ ہم کر دیں گے ان کے لیے. شاہانہ صاحبہ کے سوالات ہمارے پاس محفوظ ہیں. مہرالنساء صاحبہ کا سوال لے لیں کیونکہ بریک کا وقت بھی ہو رہا ہے. مہرالنساء صاحبہ جلدی سے سوال بتا دیجیے. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. فرمائیے بہن. ہاں میرا نواسا ہے میڈم 13 سال کا. اسے بستر میں پیشاب کی بہت تکلیف ہے. ٹھیک ہے. ہاں اور میرے بیٹے کے لیے، معین کے لیے دعا کر دیجیے آپ.
उसका रिश्ता हो जाए करके। जी दुआ ज़रूर कर देंगे। थोड़ा सा इंतजार। अना साहिबा के सवालात मुजाज साहब, पहले तो उन्होंने बताया वालदा के दिमाग में गांठें हैं, फिर उन्होंने ये भी जिक्र किया है कि पथरी भी है, फिर उन्होंने ये बताया कि रात को कई बार जी उठना पड़ता है और उनके पैरों में तकलीफ है। ये सब वालदा को है। पथरी कहाँ बताई थी उन्होंने? गुर्दे में ना? ये जी शायद उन्होंने गॉल ब्लैडर में बताई है। अच्छा। अगर गॉल ब्लैडर में है तो भी और गुर्दे में है तो भी, दोनों आप वाज़ेह जी कर जी दीजिए। जी जरा सी बात में पहले तसव्वुफ का जो सवाल था ना, मुझे लगता है ये जो लोग फ़कीर टाइप गंदे घूमते हैं ना, उनसे मुतालिक इन्होंने पूछा सवाल जो मुझे लगता है। तो मैं ज़रा सी वजाहत उसकी और कर दूं कि मेरे भाई जो ये इस तरह के फ़कीर लोग घूमते हैं और ये अपने आप को सूफ़ी बताते हैं, ये इस तरह का सूफीज़्म इस्लाम में नहीं है कि आप किसी मज़ार के किनारे बैठ जाएं और इस तरह की हरकतें करें या हिले डुलें या गंदे कपड़े पहन के या लोगों को फला के तेरा ये हो जाएगा तेरा हो जाएगा। बिल्कुल ये सूफीज़्म नहीं है। सूफीज़्म सफाई का नाम है, सादगी का नाम है और अच्छे तवक्कल और भरोसे के साथ अल्लाह से जुड़ने का नाम है। अब रहा सवालों का जो जवाब है बीमारी का, उनकी मदर के लिए 5 दाने पिस्ता की रात को सोते हुए और 3 इंजीर सुबह को निहार मुँह, 5 पत्ती ज़ाफ़रान खाने के बाद दोनों टाइम 1 घूंट पानी से, 1 चम्मच शहद गर्म पानी में सुबह शाम। ये तो इनकी खाने की दवाई हो गई। और एक और ये सफ़ूफ बना लें, कूट मिट्टी, मेहंदी पत्ता और कलौंजी बराबर मिकदार में पिसवा के मिला के रखें और वो 1 चम्मच खाने के बाद दोनों टाइम उन्हें दें। या रहमान या रहीम या अल्लाह 300 बार और 40 बार आयत करीमा। पैरालिसिस की वजह से अगर बोला नहीं जाता हो तो दिल में पढ़ सकती हैं। इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्दी फाका होगा। जी वो 12 साल का बच्चा जो हर बात को दोहराता है, यानी 2 मरतबा कहता है। हाँ, उसके लिए इन्हें चाहिए कि एक तो चौथाई अखरोट, 12 साल का अगर है तो आधा अखरोट पीस के शहद में आधे चम्मच मिला के उसे चटाएं और 3 मुनक्का उसे सुबह शाम दें और सूरह यासीन की शुरू की 9 आयतों का पानी उसे 40 दिन तक पिलाएं। 11 बार दुरूद शरीफ और शुरू की 1 से लेकर 9 नंबर आयत तक, यासीन से लेकर ला युबसिरून तक 41 बार पढ़ें। आगे पीछे दुरूद 11 बार पढ़ के पानी दम करके 40 दिन उसे पिलाएं। इंशाल्लाह 40 दिन में बिल्कुल नॉर्मल बच्चा हो जाएगा। जी ये इशरत साहिबा का सवाल था जो पटना से थी। 2 कॉलर्स और हैं, सलमा लखीमपुर से। सलीम भाई थोड़ा सा इंतजार, आपसे भी बात करेंगे। जी सलमा साहिबा सवाल बताइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मैंने हमारा रिश्ता आया था, अम्मी ने इस्तिखारा किया है। एक दिन तो देखा है प्याज की रोटी ना होती है वो हम लोग सब बना के खा रहे हैं। दूसरे दिन खूब साफ पानी देखा है। तीसरे दिन ट्रेन का इंतजार कर रही हैं। और एक और सवाल है ख्वाब का। जी ख्वाबों के लिए माजरत है बहन, जो आपने इस्तिखारे से मुतालिक सवाल किया है उसे ज़रूर शामिल करें। मुजाहिद साहब ये चीज़ें जहन में रखिएगा जो इन्होंने देखी है। सलीम भाई सवाल बताइए। हेलो जी फरमाइए भाई। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अच्छा मेरा एक सवाल है कि मैं रास्ते में मेरा सफर 2 घंटे का सुबह का रहता है ऑफिस जाने का, तो मैं रास्ते में बैठ के मोबाइल में देख के कलाम पाक पढ़ता हूँ। तो उस टाइम मेरा वजू नहीं होता लेकिन इस्तिंजा मेरा रहता है, तो क्या मैं पढ़ सकता हूँ? वो माना जाएगा पढ़ा हुआ मेरा या गुनाह होगा मेरा? जी मुजाहिद साहब क्या हुक्म है? नहीं बिल्कुल इंशाअल्लाह ताला माना भी जाएगा और आप पढ़ें। अगर आप वजू से पढ़ते हैं तो बहुत अजीम और अफजलियत की बात है। लेकिन अगर आपका वजू नहीं है और आपको ये मतलब चांस मिल रहा है कि आप रास्ते में कुरान पढ़ें तो बिल्कुल आप कुरान पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर वजू आपका रहे तो ज़्यादा अच्छा है। अगर वजू टूट जाए तो आप तयम्मुम कर लें। वहीं बस में या आप कार में हैं तो वहाँ दीवार पे थोड़ी सी भी कोई धूल हो मार के आप तयम्मुम कर सकते हैं। वो नियत अल्लाह तक पहुँचती है। इंशाल्लाह आपका कुरान बिल्कुल अल्लाह तक पहुँच रहा है पढ़ा हुआ। जी वो इस्तिखारे में जो चीज़ें देखी हैं तो क्या? हाँ बिल्कुल इस्तिखारा वो पॉजिटिव लग रहा है। जो जिस तरह की चीज़ें बच्ची बता रही है तो इंशाल्लाह इनका जो रिश्ता है वो इनके लिए बेहतरी का होगा इंशाल्लाह। जी मेहरुन्निसा साहिबा ने सवाल किया था अपने नवासे से मुतालिक। 13 साल का बच्चा है और बेटिंग बिस्तर में हाँ पेशाब करता है। उन्हें ये चाहिए कि 5 पिस्ता के दाने रात को दें। हरा वाला पिस्ता जो हलवाई डालते हैं बर्फी में सादा, वो रात को 5 दाने उन्हें दें और मगरिब के बाद उनका पानी बंद कर दें 10 दिन के लिए। इंशाल्लाह ताला बिल्कुल पेशाब करना वो बंद कर देंगे। 3 मुनक्का के दाने भी दे दिया करें रात में। जी मोइन का रिश्ता हो जाए, नाम भी बताया। हाँ उसके लिए इन्हें रब्बी अन्नी मगलूबुन फंतसिर 360 बार ईशा के बाद पढ़ें। इंशाल्लाह बहुत जल्दी रिश्ता तय हो जाएगा। और मोइन को कहें कि ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ते हैं। जी कल के सवालात ले लेते हैं मुजाहिद साहब। जी जी एक कॉलर ने बताया था कि बेटी जो है वेट गेन कर लिया है, बहुत ज़्यादा ओवर वेट हो गई है और 4 साल से जो पीरियड्स हैं वो इरेगुलर हो रहे हैं, बेकायदगी। हाँ उनको ये चाहिए कि एक तो चुटकी भर पिसी हुई कलौंजी खाया करें। दिन में 3 या 4 बार कलौंजी पीस के रख लें। 1 चुटकी लगभग आधे चम्मच के करीब दिन में 3 बार खा लें। पीरियड का मसला हल हो जाएगा। अब रहा मोटापे का, 2 चम्मच जीरा रात को 1 गिलास पानी में भिगो दें और फिर उसी पानी में उसे सुबह को पका लें।
اور جب وہ پک پک کے تھوڑا کم رہ جائے تو اسے چھان کے نمایا پانی پی لیں اور زیرہ چبا لیں. 1 مہینے کر کے دیکھیں, انشاءاللہ 2-3 کلو وزن کم ہوگا. ادرک جیسے مرضی استعمال کریں, چاہے چبائیں یا چٹنی بنا کے کھا لیں یا مطلب سالن میں زیادہ ڈال کے کھا لیں. جتنا زیادہ ادرک کھا سکیں انشاءاللہ تعالیٰ اس سے شام. اور ان ربی علی کل شیء حفیظ, کہ اللہ میری حفاظت اس موٹاپے سے. اور چلتے پھرتے یا سلام یا اللہ کم سے کم 1000 بار. جی دلی سے سونم, فرمائیے بہن سوال کیا ہے؟ سونم ہمیں سن پا رہی ہیں آپ؟ ایسا لگتا ہے سونم سے رابطہ نہیں ہے. الرجی کا جو مسئلہ ہے مجاز صاحب, سردیوں میں ذرا یہ تکلیف دہ ہو جاتا ہے. ایک بہن نے بتایا کہ نماز پڑھتے ہوئے مسلسل ان کی ناک بہتی رہتی ہے, تو اس کے لیے یعنی دائمی اگر نزلہ ہے کسی کو تو کیسے اس سے نجات پائے؟ ہاں, ایک سوال ابھی بمبئی کا بھی رہ گیا ہے ہمارے پاس, ابھی بعد میں بتاتا ہوں. جی لیور والا تھائرائیڈ کا انہیں آپ بتا رہی ہیں نزلہ ہے انہیں. جی ہاں, ان کو یہ چاہیے کہ ایک کھجور میں گٹھلی نکال کے 5 کالی مرچ رکھ کے رات کو چبا لیا کریں سوتے ہوئے, اور سرسوں کا تیل ناک میں ڈالیں, 2 بوند سرسوں کا تیل صبح شام ناک میں ڈالیں. اور پانی جو ہے وہ ٹھنڈا نہ پئیں, نوایا پانی پئیں کچھ دن. اور گرم پانی جو ہے وہ ناک میں چڑھایا کریں, جیسے وضو کرتے ہوئے پانی چڑھاتے ہیں اس طرح سے گرم, اتنا گرم کہ ناک برداشت کر لے, ہتھیلی میں لے کر ناک میں پانی چڑھائیں, انشاءاللہ نزلہ ختم ہو جائے. تمام ناظرین نوٹ کر لیں, یہ الرجی انشاءاللہ تعالیٰ سردیوں کی ختم ہو جائے گی. جی تھائرائڈ کا مسئلہ بھی ہے, لیکن ہم چاہیں گے کہ بات کر لیں تبسم سے. جی تبسم, سوال بتائیے. یہ میرا بیٹا ہے 7 سال کا, اس کو پیشاب بہت ہو رہی ہے. دوا کھانا بھی کرایا ہم نے, شوگر ٹیسٹ کرایا, کچھ بھی نہیں نکلا. بس یہ سونوگراف میں پیشاب کی نلی ہے, جو پیشاب کی جو تہذی اس پہ سوجانا ہے. میں بتا جی کوئی وہ بتا دے وصفہ کہ ہم کر سکتے. ٹھیک ہے, غور سے سنیں. جی بچہ صاحب, ان کو یہ چاہیے کہ ایک تو کوٹ مٹی, میتھی پتہ اور کلونجی پسوا کے رکھیں صفوف. اور 7 سال کا بچہ ہے تو آدھا چمچ اسے دے دیا کریں کھانے کے بعد دونوں ٹائم. اور 5 دانے پستہ کے دیں اسے رات کو سوتے ہوئے, سادہ پستہ. اور 3 انجیر جو ہے اسے صبح کو نہار منہ دینا شروع کر دیں. 15 دن میں ان کا بچہ ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ. جی صدیقہ بیگم, فرمائیے آپ کا سوال کیا ہے؟ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میری ماں کو نا گیسٹرک پرابلم ہے 40 سال سے. ہاں, مولانا صاحب نے بتایا تھا کہ میتھی, کلونجی سیڈس اور ہینگ کو استعمال کرنے کے لیے کہا تھا, تو وہ بھی استعمال کر رہی ہے لیکن پرابلم سالو نہیں ہو رہا ہے. میں بتاتا ہوں. جی مجاز صاحب کیا کریں؟ اس میں ساتھ میں بیٹا آپ یہ اور بتا دیں اپنی مدر کو کہ 1 چمچ اسبغول کی بھوسی 1 گلاس گرم پانی میں گھول کے صبح ہی اٹھتے پی لیا کریں, تو انشاءاللہ تعالیٰ ان کا مسئلہ یہ بالکل حل ہو جائے گا. اور اسے جاری رکھیں ابھی, کیونکہ وہ تھوڑا سا دیر میں کام کرتا ہے, لیکن ہمیشہ کے لیے جڑ ختم ہو جائے گی گیس کی. لیکن 1 چمچ اسبغول کی بھوسی 1 گلاس گرم پانی میں گھول کے صبح اٹھتے ہی پی لیا کریں, سارا دن فریش رہیں گے انشاءاللہ. جی ہما خان صاحبہ نے جو اپنے بیٹے کے لیور سے متعلق, لیور سیروسس سے, ہاں اس کے لیے انہیں چاہیے کہ ایک تو لسوڑے پسوا کے رکھیں. لسوڑے سوکھے بیج آتے ہیں, اور وہ پسے ہوئے لسوڑے آدھا چمچ اسے کھانے کے بعد تینوں ٹائم دیں, ناشتے کے بعد بھی, دوپہر کے بعد, کھانے کے بعد بھی, رات کے. اور 3 منٹ کا صبح دوپہر شام اسے دیں. اور 15 پتی پودینے کی اور 5 چھوٹی الائچی 1 گلاس پانی میں ابال کے اچھے سے, اور وہ پانی اسے پلا دیا کریں. انشاءاللہ تعالیٰ لیور ہمیشہ کے لیے ٹھیک ہو جائے گا. جی تھائرائڈ کے لیے کیا؟ تھائرائڈ کے لیے پیاز چھیل کے اور بیچ میں سے کٹ کر کے اسے 2 ٹکڑے کر کے دونوں ہاتھوں میں لیں, اور اس طرح گلے پہ رگڑا کریں. انشاءاللہ تعالیٰ تھائرائڈ ختم ہو جائے گا. کستے شیری جو کوٹ مٹی کہلاتی ہے وہ پسوا کے رکھیں, آدھا چمچ کستے شیری پسی ہوئی آدھا چمچ شہد کے ساتھ ملا کے اور منہ میں رکھ کے ٹافی کی طرح چوس کے نکلیں. اور جو تھائرائڈ کی ٹیبلٹ ڈاکٹر نے بتائی ہو وہ بالکل نہ چھوڑیں. صبح کو نہار منہ جو چھوٹی ٹیبلٹ کھانی ہوتی ہے وہ کھاتی رہیں. ان ربی علی کل شیء حفیظ 1 تسبیح, اور یا سلام یا مومن یا اللہ 300 بار, یا رحمان یا رحیم یا کریم 300 بار, اور 40 بار آیت کریمہ پڑھیں. انشاءاللہ تھائرائڈ ختم ہو جائے گا. جی سردیوں کا موسم ہے, بہت ساری تکلیفیں ان لوگوں کے لیے جنہیں جوڑوں کی شکایت ہے, جوڑوں کے درد کی شکایت ہے. تو ساجدہ صاحبہ نے سوال درج کروا دیا تھا کہ ہاتھ اور پیر دونوں میں بہت تکلیف ہے, درد رہتا ہے. ہاں, اس کے لیے ایک تو تمام جتنے بھی ناظرین ہیں, کیونکہ اب اس ٹائم جو موسم بدلتے ہیں تو بیماریوں کا معاملہ ہے, ایک تو یہ کریں کہ ایک پیاز کو ٹکڑے کر کے بہت چھوٹے چھوٹے ایک پیاز کسی کٹوری میں کر کے اپنے کمرے میں روز رکھ لیا کریں, کسی بھی جگہ. بچے بھی بچے رہیں گے جراثیم سے, بیماریوں کی, اور اسے پھر جو ہے پھینک کے اگلے دن پھر دوبارہ فریش پیاز.
اور ایک کٹوری میں سرسوں کا تیل اپنے بیڈ کے نیچے رکھ دیں، وہ مستقل رکھا رہے گا، انشاءاللہ بہت کم بیماریاں آئیں گی۔ اب جو درد کا معاملہ ہے اس کے لیے ایک تو ہلدی والا دودھ پئیں رات کو، اور کوٹ مٹی، مہندی پتہ اور کلونجی پسوا کے رکھیں، آدھا چمچ کھانے کے بعد تینوں ٹائم لیں۔ یا سلام یا اللہ کم سے کم 1000 بار پڑھیں، 5 نمازوں کی پابندی کے ساتھ، درد نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ مجاز صاحب، اس سوال ایک بار آپ نے کسی کالر کا آیا تھا جس کی آپ نے بتایا تھا کہ سرسوں کا تیل کسی کٹوری میں یا پیالی میں بستر کے نیچے، یہ اس کے مصلحت کیا ہے؟ اس بار وقت کی کمی تھی، ہم دریافت نہیں کر سکتے۔ اصل میں جو پیلا سرسوں کا تیل ہوتا ہے نا، اس کے اندر اللہ رب العزت نے یہ صلاحیت رکھی ہے کہ یہ جراثیم کو اپنی طرف کھینچ لیتا ہے بیماریوں کے، تو وہ اس میں جذب ہوتے رہتے ہیں، کیونکہ موسم بدلتے ہوئے بہت زیادہ چینج ہوتا ہے نا، جسم میں بھی چینج ہوتا ہے، تو وہ جو بیماری آنے والی ہوتی ہیں جنہیں ہمارا جسم برداشت نہیں کر پاتا، کچھ جو جراثیم جو ہیں وہ اس تیل میں چلے جائیں گے، تو انشاءاللہ ہم حفاظت میں آ جاتے ہیں اللہ کے حکم سے، ہوتا تھا اللہ کے حکم سے۔ ٹھیک ہے، رخسانہ فرمائیے سوال کیا ہے؟ رخسانہ صاحبہ ہمیں سن پا رہی ہیں آپ؟ بہن اگر فون لائن پر موجود ہیں تو سوال بتائیے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی، میرے شوہر کو 3 سال سے بخار رہتا ہے، ہلکا ہلکا گولی کھاتے ہیں تو آرام آ جاتا ہے، اور ایسے جانچے واجے کراتے ہیں اس میں کچھ بھی نہیں آتا ہے، تو ان کو مطلب ریگولر بخار رہتا ہے یا دن میں رہتا ہے، پتہ نہیں۔ ٹھیک ہے، اس کا علاج بتاؤ۔ جی مجاز صاحب۔ ہاں، انہیں چاہیے کہ 3 دانے منقع کے صبح دوپہر شام انہیں دیں، اور پپیتے کی جڑ اگر مل جائے تو اسے پیس کے، اگر جڑ نہ ملے تو پپیتے کے جو چھلکے ہوتے ہیں، وہ پتے ہوتے ہیں پپیتے کے پیڑ کے، ان کا پانی انہیں پلائیں پکا کے، تو انشاءاللہ بخار ان کا ہڈیوں سے باہر آ جائے گا۔ پپیتے کے پتے جو ہیں وہ ابال کے اچھے سے، اور ان کا پانی جو ہے وہ تھوڑا جب پک کے کم رہ جائے، وہ نوایا چھان کے نوایا پانی، پتے پھینک دیں، پانی انہیں پلا دیں، انشاءاللہ 15 دن کر کے دیکھ لیں، بالکل ٹھیک ہو جائیں گے۔ یا رحمان یا رحیم یا اللہ کم سے کم 300 بار روز پڑھیں، ان ربی علی کل شیء حفیظ 100 بار۔ جی مجاز صاحب، اس دوران کے کچھ اور سوالات آئیں۔ آلودگی جو پولیوشن ہے یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، اور اس وقت جو ہوا میں آلودگی ہے وہ آپ کے سامنے ہی ہے، تو اس سے جو ہونے والے مضر اثرات ہیں، اس سے ہونے والے جو نقصانات ہیں، ان سے کیسے بچائیں؟ اس سے تو بہت ضروری ہے اس ٹائم بچنا۔ ایک تو ماسک لگا کے رکھیں لوگ لازمی، اور اپنے بچوں کو بھی، کیونکہ بچوں کے جو پھیپھڑے ہوتے ہیں وہ بہت سینسیٹیو ہوتے ہیں، تو خاص طور سے بچوں کا بھی دھیان رکھیں اور اپنا بھی۔ دوسرے، پانی گرم پئیں، اور جو سبزیوں کا استعمال زیادہ بڑھا دیں، جیسے کھیرا ہے، پپیتا ہے، ان کے جوس نکال کے پئیں، مطلب اس سے انشاءاللہ جو ہری سبزی ہوتی ہیں نا، ان کے جوس نکال کے پئیں، جس سے کہ اندر جو ہے جو پھیپھڑوں کا جو معاملہ ہے، اور ایک کاجو ضرور کھایا کریں، 4 یا 5 کاجو روز، اور کستے شیری جو کوٹ مٹی میں بتاتا ہوں پسوا لیں خوب ساری گھر میں، اور سب بچوں کو بھی دیں، اور خوب اب خود بھی کھائیں، کم سے کم آدھا چمچ کھانے کے بعد تینوں ٹائم۔ اور ان ربی علی کل شیء حفیظ، یہ جو ہے مستقل اپنے بچوں کو یاد کرا دیں، ہر چیز کی حفاظت اس میں، ایمان کی، عزت کی، ہر چیز کی حفاظت اللہ کی طرف سے ہو جاتی ہے۔ جی، ارشیا سے بات کر رہے ہیں غازی پور سے، فرمائیے بہن سوال کیا ہے؟ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پہلے تو آپ مولانا صاحب کی خدمت میں اور آپ کی خدمت میں دعا کی گزارش ہے بہن۔ ٹھیک ہے بیٹے، کر دیں۔ اور دوسری یہ کہ آپ لوگوں کا پروگرام تو بہت اچھا ہے، شگفتہ یاسمین باجی آپ کو تو جتنا بھی تعریف کیا جائے کم ہے، مولانا صاحب کا بھی اللہ رب العالمین نے آپ کو اتنا نوازا ہے، اللہ رب العالمین دونوں جہاں میں آپ لوگوں کا بھلا کرے، آپ کو عزت و عافیت کے ساتھ رکھے، جنت الفردوس میں اللہ تعالیٰ اونچا مقام دے۔ آمین۔ آپ اللہ خیر کا یہ تمام معاملہ آپ کے ساتھ بھی کرے، آپ کی بھی تمام دلی آرزویں، تمنائیں، مرادیں سب کچھ پوری ہوں انشاءاللہ۔ جی فرمائیے بہن، سوال کیا ہے؟ کچھ جاننا چاہ رہی ہیں؟ یہ پہلے تو یہ سوال ہے کہ جو سفر کی مہینے میں آخری بدھ کو جو غسل کرنے کے لیے کہا جاتا ہے، اگر کہیں ثبوت ملے تو اس کا حوالہ دے دیجیے، بیان کر دیجیے کہ کہاں تک صحیح تھا، پہلے تھا یا کسی کتاب میں یہ بات درج ہے، کیسے کہا جاتا ہے؟ یہ تو پہلے میرا سوال ہے آپ ہی سے، کیونکہ آپ ہی نے بیان کیا تھا، مولانا صاحب بھی اگر یہ تو اس میں بھی اگر منسوخ ہے تو وہ بھی بتا دیجیے گا۔ اور دوسرا میرا یہ سوال ہے کہ جیسے زیادہ ہے تو اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ اور میری ایک بہن کو، میری ایک چھوٹی بہن ہے ثانیہ، ان کے آنکھ کے پاس کالا کالا ہوا ہے، ڈارک سرکل جس کو بولتے ہیں، ڈارک سرکل، اس کے بارے میں کیا ہے، کیا علاج معالجہ ہے تو وہ بتائیے۔ جی ضرور۔ جی مجاز صاحب، تو سفر کے مہینے والا جو معاملہ ہے کہ اس طرح کی کوئی حدیث پاک تو نہیں ہے، لیکن میری بہن اسلام جو ہے نا وہ یہ ہے کہ جتنا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ کے گئے ہیں وہ کرنا، اور جس سے منع کر کے گئے ہیں اس سے رک جانا۔ اس کے بعد بہت ساری چیزیں بزرگوں نے اپنے تجربوں سے بھی بتائی ہیں، یہ لازمی نہیں ہوتی، اگر آپ کریں گی اس کا فائدہ اس ٹائم انشاءاللہ تعالیٰ اللہ سے دعا کریں شفا کی، ہو سکتا ہے فائدہ ہو سکتا ہے نہ ہو، لیکن حوالے ڈھونڈنا، یہ
اگر کسی بزرگ نے آپ کو یہاں کسی مولانا صاحب نے کوئی چیز بتائی ہے تو لازمی بات ہے کہ کسی نہ کسی تجربے کی بنیاد پہ بتائی ہوگی. اس کے لیے حوالے ڈھونڈنے کی کوئی ضرورت نہیں, آپ کر کے دیکھ لیں, نفل نیت رکھیں, اگر فائدہ ہوتا ہے اللہ کرے آپ کو فائدہ ہو اس کا. جی ایک چھوٹی سی بات مجاز صاحب, ہم یہ دیکھتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ تھے وہ آپ کے چھوٹے چھوٹے عمل کی تقلید کرتے تھے. حضرت عبداللہ بن عمر یعنی حضرت عمر خطاب کے جو بیٹے ہیں وہ جس جگہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑی دیر کے لیے بھی قیام کیا وہ وہاں تھوڑی دیر کے لیے قیام کرتے تھے, جس جگہ استراحت کی وہ اس جگہ تھوڑی دیر استراحت کرتے تھے. تو آپ کی جو سنت تھی اس کی چھوٹی چھوٹی باتوں کی وہ پیروی کیا کرتے تھے. تو اگر ایسی کوئی چیز اگر ملتی تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلی تقلید صحابہ اکرام نے کی ہوتی. اور جہاں تک اس کے منسوخ ہو جانے کی بات ہے تو بہت سارے علماء دین ہیں یا مجددین ہیں, انہوں نے کچھ کتابیں لکھی ہیں, ہم نام نہیں لینا چاہ رہے, ہم نہیں چاہتے کہ کسی کی دل شکنی ہو, لیکن یہ تحقیق کا موضوع ہے. تو اللہ تعالیٰ نے, ہم بہت شکر گزار ہیں ارشیا کے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے یہ ذوق بھی دیا ہے تو ہم یہ چاہیں گے کہ ہمارے ناظرین بھی اس سلسلے میں تلاش اور جستجو کریں. ہم نام لے کر کسی بھی فرقے پر یا مسلک پر ضرب لگانا نہیں چاہتے, لیکن آگے چل کر جو لوگوں نے تحقیق کی ہے تو اس چیز کی کہیں کہیں تردید بھی ملتی ہے. تو یہ نظریات کا اختلاف ہے. اگر ہم یہی دیکھیں گے کہ رسول پاک کے صحابہ نے اگر اس کا اتباع کیا ہوتا تو شاید اس کا جواز مضبوط ہو جاتا. میں تو وہ اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ نفل جو ہے نا وہ اپنی مرضی کے اوپر اللہ نے چھوڑا ہے, تو نفل اس سے عبادت سے اس کا اگر کریں گے تو فائدہ ہوتا ہے ٹھیک, لیکن پھر دماغ میں بات نہیں آئے گی کہ ہم سنت کے خلاف کر رہے ہیں, کچھ کر رہے ہیں, کیونکہ قیامت تک چیزیں نئی نئی کھلیں گی اور اس کے بعد جو ہے لوگ دین میں نئی نئی چیزیں نکالیں گے. اس میں مطلب بدعت نہیں بننی چاہیے کہ لازمی سمجھ کے اسے کریں. اگر اس سے لوگوں کو فائدہ ہوگا تو ڈبل اجر, اور فائدہ نہیں ہوتا تو سنگل اجر. یہ حضور کی حدیث ہے. بہت بہت شکریہ مجاز صاحب اسٹوڈیو میں تشریف آوری کے لیے اور ناظرین کی بھرپور رہنمائی کے لیے. کل بھی انشاءاللہ بلکہ پرسوں بھی انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی, تو ہم یہ چاہیں گے کہ ناظرین کے ذہن میں جو سوالات ہیں محفوظ رکھیں کل تک کی ملاقات کے لیے. پروگرام کے اس حصے میں ہمارے اس پروگرام کی رونق کو دوبالا کر رہے ہیں عالمی شہرت یافتہ طبیب, نیشنل میڈیکل کالج سہارنپور کے پرنسپل جناب ڈاکٹر اسلم خان صاحب. مل کر استقبال کرتے ہیں آپ کے اور اپنے معزز مہمان کا. بہت بہت استقبال, خوش آمدید, پرتپا خیر مقدم ڈاکٹر صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو ناظرین آپ کے فون کالز کا بھی انتظار رہے گا, اور اس دوران آئیے بات چیت کے سلسلے کا آغاز کرتے ہیں. تو سردی کی جو آہٹ ہے وہ قریب ہوتی جا رہی ہے, چاپ آہستہ آہستہ جو ہے وہ نزدیک آتی جا رہی ہے. سردیوں کے موسم کی بہت ساری پریشانیاں ہوتی ہیں, جوڑوں کا درد ہے, یا جن لوگوں کو کے اندر قوت مدافعت ہے ان کو نمونیا اور اس طرح کی دمے وغیرہ کی شکایت ہوتی ہے. لیکن جلد کی جو بیماریاں ہیں, خاص طور پر سورائسس ہے, جلد پہ ریشز ہو جانا ہے, جلد پھٹ جانا ہے, تو یہ جو تمام طرح کی پریشانیاں ہیں ڈاکٹر صاحب, ان کے لیے نیچروپیتھی میں یا خاص طور پر آپ کی مصنوعات میں کیا چیزیں خاص ہیں؟ دیکھیے, جب بھی موسم چینج ہوتا ہے تو ہماری جو باڈی کی اینڈوکرائن گلینڈس ہیں تو وہ بھی اپنا سیکریشن چینج کرتی ہیں. تو اس سیکریشن کو چینج کرنے میں ان کو ٹائم لگتا ہے. تو اس ٹائم کو انہیں ٹائم نہ لگے, وہ نیچرل طریقے سے اپنی جو ان کا کہنا چاہیے سیکریشن ہے, جو ان کی گلینڈز کا سیکریشن ہے, ہر گلینڈ میں سے کچھ نہ کچھ سیکریشن نکلتا ہے, وہ سیکریشن بالکل اپروپریٹ نکلے. تو اس کے لیے جو ہم کوشش کرتے ہیں کہ نیچروپیتھی میں اس کو اپنے یہاں بلا کر کے مڈ تھراپی کرتے ہیں, ہائیڈرو تھراپی کرتے ہیں, کرومو تھراپی کرتے ہیں, اور اسٹیم بات دیتے ہیں تاکہ ان کے جو ہولس ہیں اسکن کے وہ کھل جائیں, میلانن ایکٹیو رہے, کام کرنے لگے, اور ان کی جو نیچرل گلو ہے وہ بنی رہے, یا ان کے جھائی وغیرہ نہ ہوں. تو پھر اس کے بعد میں ہم ان کو اسٹیم بات دینے کے بعد میں ان کو ہم جو ہے جو ہمارے ہیں جسے الیکٹریسٹی بات کہتے ہیں نا, جس کو سونا بات کہتے ہیں, وہ بھی ہم دیتے ہیں. جی ہاں. اور اس کے بعد میں ہم ان کو ایک ایجپٹ کا تھراپی کہلاتی ہے, ایجپٹ تھراپی. چونکہ ہم ایجپٹ گئے تھے 3 جنوری اسی سال میں 2019 میں, تو وہاں پر جانے کا تجربہ ہوا. تو وہاں پر لوگ جامعہ ازہر یونیورسٹی میں ہم لوگ گئے, تو وہاں کے جو شیخ ہے وہ ہم سے ملے ماشاءاللہ. جب ہم نے اردو میں انگلش میں قرآن کے ترجمے دیے, تو ایک میں ویسی بات سنا رہا ہوں کہ انہوں نے کہا کہ ہمیں کیا ضرورت ہے قرآن دینے کی, ہم تو عربی جانتے ہیں, عربی میں پڑھتے ہیں. تو ماشاءاللہ وہ ہم نے انہیں جب انگلش کا قرآن دیا تو انہوں نے لینے سے منع کیا. میں نے کہا اگر یہ انگلش کا قرآن پڑھ کے مورس بوقائی جو ہے مصر میں آئے تھے, اور انہوں نے جو ہے فرعون کی ڈیڈ باڈی کو ڈھونڈا تھا,
تو اس کے بعد میں آپ نے اس کو میوزیم میں رکھا. اس سے پہلے بھی یہی تھی وہ باڈی, آپ کے قرآن میں بھی اس کا ذکر تھا, تو آپ نے اس کو نہیں سمجھا. تو اس پہ انہوں نے بڑے خوش ہوئے اور انہوں نے وہ 8 کاپی ہم سے قرآن کے لیے, اور ماشاءاللہ وہاں ہم جامع ازہر گھمایا دکھایا. تو وہاں ایک چیز وہاں آئی کہ وہاں پر کوئلے سے وہ لوگ دانت صاف کرا رہے تھے اپنے طالب علموں کو جو ازہر یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں بچوں کو. تو ہم نے ان سے بتایا کہ کوئلے سے دانت صاف کرانا ہی نہیں بلکہ کوئلے سے صابن ہی بنتا ہے. تو چارکول صابن ہم نے انہیں دیا تو ماشاءاللہ بہت خوش ہوئے, اور وہ اتنا پسند آیا مصر میں کہ وہاں مصر سے لوگ آرڈر بھی آنے لگے ہمارے پاس. پھر ہم نے سوچا کہ ہندوستان کے لوگوں کو اسلام کے ہمارے ناظرین ہیں جن کی وجہ سے آج یہ ہمارے سارے پروڈکٹ ٹاپ پہ پہنچے ہیں, انہیں کیوں محروم رکھا جائے. تو پھر ہمارے جو دانش خان CEO ہیں انہوں نے اس پہ اسٹڈی کیا. ہم نے اسٹڈی کیا تقریباً کئی ہزار لوگوں پہ اسٹڈی کر کے میں نے خود اپنا استعمال کیا اس کو. تو اس کو چارکول کے نام سے ہم نے سوپ بنایا. ماشاءاللہ وہ جلد کے لیے بہت اس کے کمپوزیشنز یا اس کی خاصیت ضرور جانیں گے. مدھو سے بات کر لیتے ہیں. جی بتائیے سوال کیا ہے؟ مدھو ہمیں سن پا رہی ہیں آپ؟ جی سوال بتائیے. میرا نا تھائرائڈ بڑھ رہا ہے, تو اس کے بارے میں بات کرنی ہے. میرا اس کی وجہ سے وزن بھی بڑھ رہا ہے. ہاں ڈاکٹر صاحب سن رہے ہیں آپ کو, آپ تفصیل سے بتائیے. چلیے اتنی ہی بات ان کی بہت کچھ کہہ گئی ہے. جی تھائرائڈ تو اپنے میں ایک بہت بڑی, ویسے ایک اور میں آپ کو بتا دوں نیچروپیتھ ہونے کے ناطے اور ایسا معالج ہونے کے ناطے تاکہ فلرٹ نہ کریں مریضوں کا. تو آج کل ایلوپیتھک میں جو کمپنیاں ہیں ان کی طرف سے کچھ رانگ ڈیٹاز پیش کیے جاتے ہیں. مثال کے طور پہ 200 تک جو شوگر ہے وہ نارمل ہوتی ہے, لیکن عام طور سے انہوں نے کیا کر دیا اعلان کہ 140 80 140 اگر اس سے زیادہ ہے تو آپ جو ہے شوگر کی دوا کھائیں. ایسے ہی تھا تھائرائڈ کے بارے میں. تو تھائرائڈ جو ہے ہم بہت سے لوگوں کا میں نے دیکھا نارمل ہوتا ہے, لیکن ان کو ڈاکٹر بتا دیتے ہیں آپ کو ہائپر تھائرائڈزم ہے یا ہائپو تھائرائڈزم, یعنی کہ آپ کو سیکریشن کم ہو رہا ہے تھائرائڈ گلینڈ کا یا تھائرائڈ گلینڈ کا زیادہ ہو رہا ہے. تو اس سے وہ ڈر جاتا ہے اور ساری عمر دوا کھاتا ہے. یہی سوال ہے ڈاکٹر صاحب کہ ایک بار دوا استعمال کرنے کے بعد کیا وہ لگاتار یوز کرنی پڑتی ہے؟ ہاں وہ لگاتار کہتے ہیں ایسا. کیوں؟ وہ اس لیے کہتے ہیں کہ وہ ایک پورا کا پورا گینگ ہے جو میڈیسن بیچتا ہے, اور آپ نے دیکھا ہوگا ہر سال میں نہ کوئی نئے بیماری نئے وائرس کا نام دے کر کے اب روبیلا ہو گیا, اب یہ بیماری ہو گئی, اب وہ بیماری ہو گئی. ساؤتھ افریقہ میں ایک آدمی مر گیا, اس سے ہندوستان میں کے لیے دوائی منگائی جا رہی ہے. تو یہ ایک بہت بڑا مافیا ہے جو ایلوپیتھک دوائیوں کو بیچتا ہے, اور دنیا کا جو 95% بجٹ ہے وہ ایلوپیتھک دوائیوں پہ خرچ ہوتا ہے. تو وہ مافیا کوئی نہ کوئی ایک نیا وائرس ایک نئی جھوٹی خبر نکال کر کے اس میں تھوڑا ٹی وی وغیرہ پہ جو انٹرنیشنل ٹی وی ہے وہ ان کا سہیوگ کرتے ہیں اور وہ دے دیتے ہیں. تو تھائرائڈ ہے تو بالکل آسان ہے بہن, آپ ایسا کریں کہ آپ آج کل یہ سنگھاڑے چل ہی رہے ہیں, اس کی جو جڑ ہوتی ہے اسے کہتے ہیں کمل گٹا. تو کمل گٹا جائیں آپ کسی جہاں سنگھاڑے بک رہے ہوں, آس پاس تالاب ہو, وہاں سے اس سے کہیے ہمیں نکال کے دے دیجیے تالاب میں سے, وہ آپ کو دے دے گا. 2-3 پھول لے آئیے, فریز میں رکھ لیجیے, 4 دانے صبح 4 دانے شام, آپ 15 دن کھا لیجیے, بالکل ٹھیک ہو جائیں گے. پھر بھی کوئی پرابلم ہے تو آپ کا یہ نیشنل میڈیکل کالج اور میں خود حاضر ہوں آپ کے لیے, اور ہم کوئی ایسی اور چیز بنا دیں گے تاکہ آپ کو تقویت ہو, محسوس ہو. لیکن سب سے بڑی چیز یہ نکال لیجیے کہ ہندوستان میں جس بھی مریض کو آپ دیکھیں ہر 5ویں 10ویں مریض کو بیچ میں یہ کہہ دیتے ہیں ڈاکٹر آپ کو تھائرائڈ ہے. تو یہ تھائرائڈ جو ہر وہ دوا یہ سب سے زیادہ بکتی ہے, اتنی دوا بکتی ہے کہ کروڑ اربوں کا پروفٹ ہوتا ہے. تو یہ غلط ہے. آپ یہ دیکھیں ڈاکٹر صاحب کہ ہمارا جو ہندوستانی طریقہ علاج ہے, چاہے وہ آیورویدک ہو, چاہے وہ یونانی ہو, چاہے وہ جو قدیم طریقہ علاج ہے طب نبوی ہے, ان تمام میں قدرتی اجزاء سے جو ہے وہ دوائیں تیار ہوتی ہیں. یہ جو وہ نسخہ جاتے ہیں جن میں کہ سائیڈ ایفیکٹس نہیں ہیں اور نہ ان کو تمام عمر استعمال کرنے کی ضرورت ہے. اب ہم آتے ہیں چارکول سوپ کی طرف. کس طرح بنتا ہے ڈاکٹر صاحب؟ واقعی کوئلے سے بنتا ہے؟ جی چارکول جو ہے یہ واقعی کوئلے سے بنتا ہے, اور چارکول کے ہم ٹیبلٹ بھی دیتے ہیں لوگوں کو, خاص طور سے کوئلہ جو کاربن ہوتا ہے. اور دیکھیں ہیرا بھی کاربن ہوتا ہے. کوئلے کی جو میڈیسنل پراپرٹیز ہیں اس کو آپ اگر پڑھیں گے آپ تو دیکھیں گے بہت بڑا فائدہ ہے اس کا. اس نہ صرف دانت صاف کرتا ہے بلکہ ہمارے آنتوں کو بھی صاف کرتا ہے. ویلائزم اگر گندگی ہے, ٹاکسیسٹی ہے, پوائزننگ ہو گئی ہے باڈی میں, جو ہم لوگ ایلوپیتھک والے چڑھاتے ہیں, ان میں آپ کوئلہ چبا دیجیے. مگر یہ بھی تو دیکھیے نا ڈاکٹر صاحب کہ ایک جو ہے وہ زہر ہے اور ایک جو ہے وہ تریاق ہے, تو ایک ہی چیز کی 2 فارم ہے. تو یہ دو خاصیتیں یہی تو خدا کی بہت بڑی, غور کریں تو ایک دم محبت سے لپٹ جائیں گے خدا سے روئیں گے واقعی کہ دیکھیے ایک ہی تو چیز ہوتی ہے ایٹم,
اور اسی سے ہمارا جسم بنا ہے، اسی سے ہر چیز بنی ہے، جو لیونگ چیز ہے وہ بھی اس سے بنی ہے، جو نان لیونگ جسے مانتے ہیں وہ بھی اس سے بنی ہے. اور دیکھیے وہی آئٹم جو ہمارے اندر ہے اس سے ہی ہمارے ہونٹ بنے ہیں، اس سے ہمارے آنکھ بنی ہے، اس سے ہمارے بال بنے، اس سے ہمارا ہارٹ بنا ہے، اس سے ہمارے لنگس بنے. تو دیکھیے ایک آئٹم اپنے آپ کو کتنی چیزوں میں چینج کر لیتا ہے. تو اللہ کی جو قدرت ہے بے شمار، اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر وقت ان چیزوں کو بھی چینج کرتا رہتا ہے. مثال کے طور پر ہماری باڈی میں جو سیلس ہیں، اسی لیے ہم نے یہ ماجون بنایا تاکہ وہ جو باڈی کے سیلس کا ڈویژن ہے وہ پراپر وے میں، یعنی کہ 2 4 8 16 32 اس ریشیو میں ہو. اگر اس ریشیو میں نہیں ہو رہا، اوڈ میں ہو رہا ہے 3 5 7 تو ہمیں کینسر ہو جائے گا، ہماری پی ایچ ویلیو خراب ہو جائے گی باڈی کی، ہمارے کہیں ٹیومر ہو جائے گا، باڈی میں گلینڈز بڑھ جائیں گے. یہاں ایک سوال ہے، جی جی صرف باتیں سن کر کوئی شخص اگر معجون منگوا لے تو کیا اس کا سائیڈ افیکٹ ہے؟ آپ سے کنسلٹیشن ضروری ہے؟ نہیں کوئی ضرورت نہیں ہے. ہمارے اسٹاف کو سب نے چیزیں لکھوائی ہوئی ہیں. نہیں یعنی اسٹاف سے یا طبیب سے الگ الگ رابطہ قیمت ضروری کی ہے. مثال کے طور پہ ہم نے زعفران کی بنائی ہے، سمپل والی ہے، اس کے بعد میں چاندی کی بنائی ہے، سونے کی بنائی ہے. تو آدمی اپنی بیماری کے حساب سے، اپنے افورڈ کرنے کے حساب سے فائدہ تینوں دیں گے اس کو، ایسی بات نہیں ہے. تو زیادہ فائدہ اگر چاہیے تو پھر وہ گولڈ کی ہے، چاندی کی ہے. تو ہمارے لیکن کب لینا ہے، کتنا لینا ہے، کب تک لینا ہے، سب بتا دیتے ہیں اسٹاف ہمارا. ماشاءاللہ ہمارا جو اسٹاف ہے وہ نان میڈیکل نہیں ہے، اس کو بھی ہم نے میڈیکل رکھا. چونکہ ہمارے میڈیکل کالج میں آپ کو معلوم ہے کتنے ڈپلوما چلتے ہیں. تو جو بچے ڈپلوما کر کے نکلتے ہیں انہیں اپنے یہاں بھی جاب دیتے ہیں، اور ماشاءاللہ وہ اچھی طرح سے اپنی شادی بیاہ کر رہے ہیں. اللہ آپ کو اجر خیر دے، اور اسی طرح نیشنل میڈیکل کالج پھلتا پھولتا رہے آپ کی زیر سرپرستی. دانش خان صاحب CEO جو ہیں اور باقی تمام لوگوں کے زیر سرپرستی. آپ سے پھر ملاقات ہوگی ڈاکٹر صاحب. فی الحال پروگرام کو یہیں پر ہم سمیٹتے ہیں. اگلی ملاقات تک کے لیے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو ناظرین یہاں پر اجازت لیتے ہیں، آپ زی سلام دیکھتے رہیں. تو اگلی ملاقات تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.